नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़्दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली आमीन या रब्बिल आलमीन। अस्सलाम वालेकुम। बहुत 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 माज़रत के साथ वो सारे लोग जो इंतज़ार कर रहे थे कि मेरी नेक्स्ट वीडियो सीरा सीरीज़ की जल्द आएगी, मैं नहीं बना सकी, बहुत ज़्यादा बिज़ी रही। मैंने नया नया काम शुरू किया है तो ऑब्वियसली इट्स ऑलवेज़ वेरी डिमांडिंग इन द बिगिनिंग, लेकिन आज बना रही हूँ। ये पार्ट 33 है और इस पार्ट से हमने स्टार्ट लेना है उन अवामिल का, जानना है जो कि सबब बने ग़ज़वा बदर के लिए। तो शुरू करते हैं जल्दी से। जहाँ हमने ख़त्म किया था कि किस तरह क़िबला बदला गया और किस तरह मस्जिद क़िबलतैन वजूद में आई और उसकी ओरिजिनल स्टोरी क्या थी। अब देखना ये है हमें कि उसके बाद क्या हो रहा है। तो आप इमेजिन करें, और अगर नहीं कर सकते तो मेरी पिछली वीडियोस देखें, मैंने उसमें बाकायदा पूरी मस्जिद नबवी आपको दिखाई भी है और उसका मॉडल वगैरह भी दिखाया है कि मस्जिद नबवी में फ्रंट का जो हिस्सा था, जिस तरफ क़िबला था और मुँह करके नमाज़ पढ़ी जाती थी, वो बहुत थोड़ा सा एक पैच था जिसको कि छता गया था। वहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े होकर इमामत करते थे और जो है बैठ के लोगों को दर्स देते थे, लोगों के मसाइल वगैरह सुनते थे। तो जिस वक्त क़िबले के बदलने का हुक्म आया तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहाँ से निकल के और बिल्कुल ऑपोजिट डायरेक्शन में नमाज़ पढ़ानी शुरू कर दी। लेकिन वो जो छता हुआ हिस्सा था उसको कुछ नहीं किया गया, उसको वैसे ही रहने दिया गया। और हमें ये भी मालूम है कि किस तरह का मुआखा और भाईचारा जो है वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ायम किया था। जब मुहाजिरीन मक्का मदीना तशरीफ़ लाए, उनके पास कुछ नहीं था, कोई रहने की जगह नहीं थी। और ये वो दौर है कि इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं, किसी मोटेल का, किसी होटल का, किसी सराय का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस तरह से लोगों को भाई भाई बना दिया कि मदीना में रहने वाले जो लोग थे, हर एक को एक के साथ पेयर कर दिया और हर एक के पास एक एक जो है वो गेस्ट या एक फैमिली एज अ गेस्ट उनके पास रहने लगी। फिर एक वक्त ऐसा आया कि लोग आते रहे सीखने के लिए, दीन में दाखिल होने के लिए, और वो वहाँ पे रह के सीखना चाहते थे। तो मदीना जो है वो बड़ी कॉस्मोपॉलिटन इमिग्रेंट सोसाइटी बन गया। अब कहाँ तक जो है वो वहाँ के लोग एकोमोडेट करते। एक वक्त आया कि वहाँ पे कोई मुसलमान घर नहीं बचा कि जिसमें कि किसी मज़ीद किसी की जगह हो आने की। तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जो हिस्सा था मस्जिद नबवी का, जो छता हुआ था बैक साइड पे, इसको सुफ़ा के लिए जो है ना वो मुकर्रर कर दिया कि ठीक है, अब जो कोई भी आएगा सीखने पढ़ने लिखने के लिए तो ये उनके लिए लिव इन प्लेस भी होगी, वो यहीं पे रहेंगे, यहीं पे नमाज़ पढ़ेंगे, यहीं पे दीन सीखेंगे, जब तक रहना चाहें उनके बोर्डिंग लॉजिंग का यहीं पर इंतज़ाम किया जाएगा। तो ये एक छोटा सा मदरसा कह लें आप, जो पहली बार मस्जिद नबवी में इस बिना पर वजूद में आया। एक तो उसकी सबसे बड़ी रीज़न थी किबले का बदलना, और दूसरा बहुत ज़्यादा इमिग्रेंट्स का आना, बहुत लोगों का हिजरत करके आना। और ये जो अहले सुफ़ा कहलाए, ये अहले सुफ़ा इस वक्त नहीं थे। अहले सुफ़ा इनको कहा जाने लगा बदर की जंग के बाद। तो ये इनमें बहुत मशहूर सहाबी, बहुत मशहूर लोग हैं, जिनमें सबसे मशहूर नाम जो हम सब जानते हैं वो है अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का। मेरा नहीं ख्याल कि कोई मुसलमान ऐसा है जो कि अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के नाम से वाकिफ़ ना हो। तो अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अहले सुफ़ा में बहुत जल्द आए और बहुत आखिर तक रहे। इसीलिए हमें अंदाज़ा होता है कि अबू हुरैरा से जिस कदर अहादीस मरवी हैं और कोई सहाबी नहीं है जिनसे इतनी ज़्यादा अहादीस मरवी हों। और अबू हुरैरा हमें ख़ुद फ़र्स्ट हैंड उसके बारे में, अहले सुफ़ा के बारे में, और वहाँ उस वक्त क्या हो रहा था, कैसा था वो, वहाँ का एनवायरनमेंट कैसा था, उसके बारे में हमें अबू हुरैरा से जो है वो डायरेक्ट ख़बर मिलती है। और वो हमें बताते हैं कि अहले सुफ़ा में जो लोग आए थे वो नेसेसरीली, चाहे वो
کسی امیر گھرانے سے بھی ہوں، لیکن اس وقت جیسے رواج تھا کہ جیسے ہی کوئی اپنا دین بدلتا تھا تو اس کو تو بے دخل کر دیا جاتا تھا ہر چیز سے. وہ انتہائی قسم پسری کے عالم میں ہوتے تھے، بہت غریب ہوتے تھے، ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا تھا. اور پھر وہ صرف اور صرف دین سیکھنے کے شوق میں، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قربت کے شوق میں وہاں آ کے پڑ جاتے تھے اور وہاں پہ رہتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی حال تھا. اور ہمیں ابو ہریرہ بتاتے ہیں کہ اتنی غربت تھی کہ مدینہ میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اعلان کروانا پڑا کہ خواتین جب نماز کے لیے آئیں اور جب وہ نماز میں سجدے پہ جائیں تو وہ دیر سے سر اٹھائیں، یعنی کہ ان کو کچھ سیکنڈز رک کے سر اٹھانے کا حکم دیا گیا. پہلے مرد اٹھ کے کھڑے ہو جائیں، اس کے بعد خواتین اپنا سر اٹھائیں. وجہ اس کی یہ تھی کہ ایک تو یہ طریقہ ہے اسلام میں کہ مسجد میں خواتین جاتی ہیں اور ان کو جانا چاہیے، ان کے اوپر فرض نہیں ہے، لیکن اگر وہ جانا چاہیں ان کو کوئی نہیں روکتا. اور ان میں کوئی سیگریگیشن نہیں تھی کہ یہ حصہ خواتین کے لیے صرف مخصوص ہے اور وہ حصہ اور اس میں پردہ ہے اور یہ وہ، ایسا کچھ بھی نہیں تھا. وہ مردوں کے پیچھے کی جو صفیں ہوتی تھیں، جب مردوں کی صفیں بھر جاتی تھیں تو پچھلی جو صفیں ہوتی تھیں اس میں خواتین کھڑی ہوتی تھیں. اور ریزن ان کو حکم دینے کا یہ تھا کہ جو اہل صفہ کے لوگ تھے ان میں سے بعض اتنے غریب تھے، ان کے پاس کپڑا اتنا کم تھا اپنا تن ڈھانپنے کے لیے کہ ان کا جو عورہ ہے وہ واضح ہو جاتا تھا جب وہ سجدے میں جاتے تھے. تو اس لیے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا عورتوں کو کہ یہ اپنی نظریں جو ہے وہ سجدے میں رکھو جب تک کہ مرد کھڑے نہ ہو جائیں. پھر ہمیں کئی احادیث ملتی ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ہمیں بتاتی ہیں کہ ہم لوگ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب کچھ بھی کہتے، کچھ بھی مانگتے، جیسے کہ انہوں نے ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے غلام کا ذکر کیا کہ مجھے ایک غلام چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ میں تمہیں کیسے کوئی غلام دے دوں جبکہ اہل صفہ اس قدر بھوکے، اس قدر بری حالت میں ہیں، تو میں کیسے اپنے گھر میں ایک غلام لے آؤں؟ مطلب میں اتنی لگژری نہیں افورڈ کر سکتا. تو اور پھر ہمیں اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ ان کے لیے سوچتے تھے، ان کے لیے پریشان رہتے تھے کہ ان کی حالت کس طرح مزید بہتر سے بہتر کی جائے. اور ایک وقت ایسا آیا کہ یہ جو مسجد نبوی کا یہ اہل صفہ کا جو حصہ ہے اس میں 70-80 لوگ بھی ہو گئے. اور ایسا نہیں تھا کہ یہ ہر وقت بھرا رہتا تھا، کبھی لوگ کم بھی ہوتے تھے، زیادہ بھی ہوتے تھے، لوگ واپس جاتے تھے سکھا کے، کچھ لوگ وہیں پہ ٹھہرنا پسند کرتے تھے، لیکن عموماً ان کی تعداد بڑھتی سے بڑھتی ہی جا رہی تھی. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہمیں جو ہے اس دور کے کچھ قصے بتاتے ہیں غربت کے. ابو ہریرہ کی زبانی ہم سنتے ہیں. تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ میں کئی دفعہ شدید بھوک سے ہوتا تھا اور مجھے کوئی صحابی نظر آتا تھا جو کہ کوئی مدینہ کا رہنے والا ہو یا کوئی مہاجر ہو، تو میں ان کا پیچھا پکڑ لیتا تھا، میں ان کے پیچھے پیچھے چلتا رہتا تھا اور ان سے سوالات پوچھتا رہتا تھا. اور واللہ مجھے ان سوالوں کے جواب ان سے بہتر معلوم تھے، لیکن میں بس اس چکر میں ان کے ساتھ ساتھ چلتا رہتا تھا کہ میں ان کے گھر کے دروازے تک چلا جاؤں گا ایسے باتیں کرتے کرتے، تو شاید ہی مجھے گھر کے اندر بلا لیں اور شاید کھانے کا جو ہے نا وہ پوچھ لیں. تو یہ کرتے اس طرح سے یہ حضرت ابو ہریرہ ہمیں بتاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کرتے تھے. پھر حضرت ابو ہریرہ ایک اور کہانی سناتے ہیں جو کہ بہت مزے کی ہے، اور وہ اس طرح سے ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ بیٹھے ہوئے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، میں بیٹھا ہوا تھا اور کسی نے ایک دودھ کا پیالہ بھیجا. تو میں اس کو دیکھ کے بڑا خوش ہوا اور مجھے پوری امید تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے ضرور صلح ماریں گے، لیکن بجائے اس کے کہ وہ مجھے ڈائریکٹلی کہتے یا پیش کرتے، انہوں نے کہا جاؤ ابو ہریرہ اور جا کے اہل صفہ میں جتنے لوگ ہیں سب کو بلا کے لے آؤ. تو ابو ہریرہ کہتے ہیں میں تو بس بالکل میرا دل بیٹھ گیا، میں نے کہا اب تو میرے حصے کچھ بھی نہیں آنا. تو میں بلا کے لے آیا سب لوگوں کو، اور پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر ایک بندے کو وہ پیالہ دیا اور کہا اپنا پیٹ بھر کے پیو اس سے. اور ہر شخص نے ان میں سے جو ہے نا اس دودھ کے ایک پیالے میں سے وہ پیتے گئے. ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ میری حیرت کی انتہا نہ رہی جب میں نے دیکھا کہ وہ دودھ کا پیالہ ابھی بھی ویسے کا ویسے لبالب بھرا ہوا تھا جیسا کہ جس وقت آیا تھا اس وقت تھا.
اس کے بعد سب کے پینے کے بعد اور چلے جانے کے بعد رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے وہ پیالہ دیا اور کہا اشرب ابو ہریرہ اشرب. تو اور میں نے وہ لے کے پیا، اور پھر میں نے ان کو واپس کرنا چاہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، تو انہوں نے مجھے پھر سے کہا نہیں اشرب، کہ اور پیو اور پیو. اور مجھے انہوں نے اتنا پلایا کہ مجھے ان کو کہنا پڑا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بس اب میں پھٹ جاؤں گا. اتنا زیادہ مجھے انہوں نے دودھ پلایا. تو بات یہ ہے کہ یہ بھی ایک چھوٹا سا معجزہ ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، کیونکہ ہمیں بہت مطلب ہر سچویشن میں نا کوئی معجزات اسی طرح سے ان کی جو سیرہ ہے اس میں نظر آتے رہتے ہیں. تو یہ بھی ایک معجزہ بھی تھا جو کہ اللہ تعالیٰ نے ابو ہریرہ کو دکھایا، ان کے بالکل فرسٹ ہینڈ ان کا اس سے جو ہے وہ ہوا. اور پھر یہ بھی تھا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا نہیں تھا کہ ان کو پتہ نہیں تھا کہ ابو ہریرہ کی کیا حالت ہے اور وہ کتنے بھوکے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اسپیشلی ٹریٹ کرنا چاہتے تھے، یا تھوڑی دیر کے لیے ان کے ساتھ ایک مذاق والی سچویشن تھی، تو اس وجہ سے جو ہے انہوں نے اس طرح سے کیا. تو یہ کچھ چیزیں. تو جناب میں آپ کو بتا رہی تھی ہماری اصحاب صفہ کے بارے میں. اصحاب صفہ کے بارے میں یہ بھی جاننا بہت ضروری ہے کہ یہاں سے جو اصحابہ کرام پڑھ کے نکلے تھے انہوں نے بہت بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، اور اسلامی ہسٹری میں جو ہے تاریخ میں ان کا نام ہمیشہ سنہرے لفظوں سے لکھا جائے گا. اور جیسے میں پہلے بتا چکی ہوں کہ ابو ہریرہ ان میں سب سے بڑی اور پرومیننٹ شخصیت تھے، لیکن وہ صرف وہی نہیں تھے، ان کے علاوہ بھی بہت زیادہ لوگ تھے. آپ کہہ لیں کہ یہ مسلمانوں کی وہ پہلی یونیورسٹی تھی جس نے کہ اتنا بہترین مسلمانوں کی تربیت کی اور ان کو تیار کیا کہ آج تک اس کے اثرات دنیا میں موجود ہیں. کیونکہ یہ اصحاب صفہ تھے جو وہاں سے نکلے اور نکل کے ساری دنیا میں پھیل گئے، مختلف جو ہے شہروں میں، دیہاتوں میں اور ملکوں میں چلے گئے، اور انہوں نے جا کے اسلامی تعلیمات کو مزید پھیلایا ایک طرح سے. اور ظاہر دوسری طرح وہ فتوحات ہیں جو کہ اسلامی جو صحابہ کرام تھے انہوں نے حاصل کی، اور اس کے بعد تابعین، تبع تابعین وغیرہ نے. لیکن یہ اصحاب صفہ نے بھی اس میں بڑا کام کیا. جس وقت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنایا گیا، تو جب ردہ کی جنگیں جو ہوئیں جن کو کہا جاتا ہے وارز آف ردہ، اور اس میں ردہ کا مطلب ہوتا ہے مرتد ہونا، یعنی کہ لوگ جو مرتد ہو رہے تھے، اور بہت سارے لوگ ایسے نکل آئے تھے جو کہ کلیم کر رہے تھے کہ جی ہم بھی نبی ہیں، ہمارے اوپر بھی وہی آتی اور ہمیں فالو کرو. اور بہت بڑے لوگوں کی تعداد تھی جنہوں نے ان کو فالو کرنا شروع کر دیا تھا، جیسے مسیلمہ کذاب، ان میں سب سے مشہور نام مسیلمہ کذاب کا ہے. سجاح ایک عورت تھی، اس نے بھی کیا تھا، اور اسی طرح 2-3 اور بڑے مشہور نام تھے. تو خلیفہ راشدین میں جو سب سے پہلے ابو بکر صدیق ہیں، انہوں نے ان کے خلاف بہت زیادہ جنگیں لڑیں، بلکہ ان کے 2 سال کا جو دور تھا وہ انہی کے خلاف جنگوں میں سارا کا سارا کہنا چاہیے کہ ضائع ہوا یا یوٹیلائز ہو گیا. تو ان جو جنگوں میں سب سے زیادہ بہت زیادہ جو ہے یہ اصحاب صفہ ان کی شہادتیں ہوئیں. اتنی شہادتیں ہوئیں، تقریباً 80-90 یا 70-80 کے قریب جو ہے ان شہداء کی یہ لوگ شہید ہوئے. تو خلفۂ راشدین جو تھے، حضرت عمر، حضرت ابو بکر صدیق، یہ لوگ انتہائی پریشان ہو گئے، کیونکہ یہ وہ لوگ تھے جن کے سینوں میں قرآن محفوظ تھا. اس وقت تک قرآن کی پراپر کتابت نہیں ہوئی تھی، ریٹن فارم میں تو موجود تھا، لیکن کہیں مختلف چیزوں پہ، کبھی کسی ٹیبلٹ پہ، کبھی کسی کھال پہ، چھال پہ، کبھی کہیں کسی بارک کے اوپر، مختلف جگہوں پر قرآن جو ہے وہ اس طرح سے تھا، لیکن ایک کمبائنڈ ایک بک کی صورت میں نہیں تھا. تو جس وقت اتنے زیادہ اصحاب صفہ کی شہادتیں ہو گئیں تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت پریشان ہوئے، اور انہوں نے مشورہ دیا حضرت ابو بکر کو کہ ہمیں اس کے لیے کچھ کرنا چاہیے، ورنہ کچھ عرصے میں کوئی بھی ایسا باقی نہیں رہے گا جس کو کہ قرآن حفظ ہو. تو پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں تھوڑی کمپائلیشن جو ہے وہ شروع ہو گئی قرآن کی.
اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں مکمل جسے کہتے ہیں وہ کمپائلیشن ہوئی. تو اس لیے اصحاب صفا کی بہت 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 اہمیت ہے. اس کے علاوہ ایک جو بڑا واقعہ ہوا وہ یہ تھا کہ ہم نے شروع کی اپنی ایپیسوڈز میں بات کی تھی ان حنفاء کے بارے میں جو کہ مکہ میں مقیم تھے، اور یہ 4 لوگ تھے جو کہ جنہوں نے بالکل بھی جو قریش کا دین تھا اس کو فالو نہیں کیا تھا. یہ کہتے اپنے آپ کو حنیف کہتے تھے اور کہتے تھے ہم صرف اور صرف دین ابراہیم کے اوپر ہیں. جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کسی بت کی پوجا نہیں کی تھی، جس طرح تم لوگ کرتے ہو ہم اس طرح نہیں کریں گے، بس ہم تمہارے دین پر نہیں ہیں. تو ان کو حنفاء کہتے ہیں. تو اسی طرح ایک حنیف جو ہیں وہ مدینہ میں بھی موجود تھے اور ان کا نام تھا سرما، اور یہ بہت ضعیف تھے اس وقت، اور لیکن یہ بھی ایمان لے آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ اس وقت یہ 100 سال کے تھے، مگر جب یہ جوانی میں بھی تھے تو ان کے بارے میں مشہور تھا کہ یہ نہ صرف اپنے آپ کو حنفاء میں سے کہتے تھے، بلکہ ان کے طور اتوار بھی بہت حد تک جو ہے وہ ایسے تھے جیسے کہ ہمیشہ جو ہے وہ انہوں نے غسل جنابہ جو ہے وہ ہمیشہ اس دور جاہلیت کے دور میں بھی کرتے تھے. اپنی عورتوں کو بھی جو ہے وہ غسل کرنے کا حکم دیتے تھے ان کے ماہواریوں کے بعد. اور اسی طرح سے ان کی لائف میں بہت سارے اسپیکٹ ایسے تھے جن کو یہ کہا جاتا ہے کہ جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ایٹریبیوٹ کیے جاتے تھے. اور جب ان کو پتہ چلا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا تو یہ 100 سال کی عمر میں یہ بھی ایمان لے آئے. تو جناب یہ تھی اہل صفا کی کہانی. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ مزید کیا ہو رہا ہے اس وقت میں. تو یہ ابھی ہمارے پاس ابھی تک جو ہے نا یہ ہجرت کے بعد کا پہلا سال چل رہا ہے، اور یہ ہم کوئی 9ویں-10ویں مہینے میں آ گئے. تو اس کے بعد ایک کے بعد دیگرے اتنی ساری چیزیں اور اتنے سارے چینجز ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت سارے احکام جو تھے ان کو مکمل کیا اس دور میں، بہت سارے احکام مکمل کیے، اور جیسے کہ روزہ، حج، زکوٰۃ، نمازیں، جہاد اور بہت سارے احکام جو ہے نا وہ اس سال کے اندر مکمل ہوئے. تو پہلے تو کیونکہ اینمی ٹیریٹری میں جو ہے دشمن کی فصیلوں کے اندر تھے تو حج سب سے آخر میں آیا، لیکن پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیات اتنی سورہ بقرہ کی 2 بڑی جسے کہتے ہیں مکمل آیات ہیں رمضان کی فضیلت کے بارے میں اور اس کے مکمل طور پر جو ہے وہ اس حکم کے نازل ہونے کے بارے میں. اور وہ ہمیں ملتی ہے سورہ بقرہ میں شہر رمضان الذی کتب علیہم الصیام، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر رمضان کے مہینے کے روزے جو ہے وہ فرض کر دیے ہیں. اور یہ بڑی خوبصورت آیت ہے. اس طرح پھر اس وقت جس وقت رمضان کے مہینوں کے روزہ فرض ہو گئے تو پھر یہ جو محرم کا مہینے کا روزہ تھا 10واں یہ سنت میں چلا گیا. تو اس کی اہمیت ابھی بھی ہمارے نزدیک بہت زیادہ ہے کیونکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا اور اس کو پرسکرائب کیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو جو ہے وہ رمضان کے روزوں کے ساتھ پھر بدل دیا. تو میں بات کرنا چاہ رہی تھی تھوڑی بہت کہ ہمارے لیے رمضان کا مہینہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے کس طرح سے پرسکرائب کیا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں اور میں نے مینشن کیا بھی کہ رمضان کے مہینے کے تمام تر روزوں سے پہلے ہمارے اوپر صرف اور صرف ایک عاشورہ کا روزہ جو ہے وہ فرض تھا، ایک طرح سے واجب تھا، جو کہ 10 محرم کا ہوتا ہے. آپ لوگ جانتے ہیں کہ ہم کیوں یہ روزہ رکھتے ہیں؟ بہت سے ایسے نئے مسلمان ہیں اور ینگسٹرز ہیں جن کے نزدیک یہ 9-10 محرم کا روزہ جو ہے یا عاشورہ کا روزہ وہ رکھا جاتا ہے حضرت حسن حسین کی جو شہادت ہوئی تھی اس کی وجہ سے. لیکن ایسا نہیں ہے. یہ روزہ بہت پہلے سے رکھا جاتا تھا، اور مدینہ میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو انہوں نے دیکھا کہ جیوز جو ہیں وہ یہ روزہ رکھتے ہیں، جو کہ وہاں کے یہودی ہیں وہ روزہ رکھتے ہیں. اور وہ کیوں رکھتے تھے؟ کیونکہ یہ وہ دن تھا جس دن اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ پر ان کو کامیابی دی تھی اور ان کو فرعون کے عذاب سے جو ہے وہ چھٹکارا دیا تھا. کس طرح سے؟ دریائے نیل کو 2 حصوں میں پارٹ کر کے اور اس کے بیچ میں سے ان کو نکال کے. تو یہ وہ اتنا بڑا ایونٹ ہے، اس کی یاد میں یہودی جو ہیں یہ روزہ رکھتے ہیں.
تو جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ یہودی تو اس وجہ سے رکھتے ہیں روزہ اس دن کا، آپ کیوں رکھتے ہیں 10 محرم کا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کے لیے تو وہ ان کے نبی تھے، بھائی تھے، میرے لیے تو وہ اس طرح نبی جو ہوتے ہیں وہ آپس میں سب کے سب بھائی ہوتے ہیں، تو میں جو ہے وہ ہم لوگ ایک ہی شریعت پر ہیں، تمام نبی جو ہیں وہ ایک ہی شریعت پر ہوتے ہیں، تو اس لیے مسلمانوں کا زیادہ حق بنتا ہے، ہم بھی ان سے اتنا ہی قریب ہیں جتنے کہ یہودی ان سے قریب ہیں، تو اس لیے ہمارا حق بنتا ہے کہ ہم ان کی یاد میں یہ روزہ رکھیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ روزہ رکھنے لگے، اور جب تک پھر اس کا حکم نہیں آیا، جب تک کہ یہ روزہ جو ہے وہ ایز اے فرض چلتا رہا مسلمانوں میں، اور جب دوسرے سال ہجرت کے اس کا حکم آ گیا ہمارے ہاں سورہ بقرہ میں رمضان کے پورے روزے رکھنے کا، تو اس وقت یہ روزہ سنت ہو گیا، اور پھر سنت کے ساتھ ظاہر ہے کہ ہم رکھتے ہیں، ابھی بھی رکھتے ہیں، اور پھر آخری سال جو تھا اس پہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اگر مجھے اللہ تعالیٰ نے اگلے سال کی زندگی دی تو میں 10 کے ساتھ 9 محرم کا بھی روزہ رکھوں گا، اور یہ اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ اگین وہ اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ان جیوز سے مختلف ثابت کرنا چاہ رہے تھے ان سے، کیونکہ جیسا میں نے پہلے ایکسپلین کیا کہ ہر چیز میں ایک وقت آیا کہ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، اب ہمیں سب کچھ ان سے ڈفرینٹ کرنا ہوگا، کیونکہ یہ کسی طرح سے ماننے والے نہیں ہیں، تو ہر چیز ان سے جب ڈفرینٹ کی جانے لگی تو اس میں پھر ایک یہ چیز بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایڈ کی کہ صرف اور صرف 10 محرم کا نہیں بلکہ 9 محرم کا بھی روزہ رکھا جائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے پہلے مسلمانوں کو تیار کیا کچھ عرصے کے لیے، ان سے جو ہے وہ یہ اس طرح 1-2 اور روزے رکھوائے اور ان کو پریپیئر کیا آنے والے وقت کے لیے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ میں آیات نازل کی، 2 آیات ہیں، اور ان کے تھرو جو ہے ہمارے اوپر رمضان فرض ہو گئے۔ زکوٰۃ کا بھی ایک دم سے حکم نہیں آیا پوری زکوٰۃ پے کرنے کا، پہلے زکوٰۃ الفطر جو ہے وہ واجب ہوئی کہ اس کے بعد عید والے دن پہلے اس کے کہ آپ جا کے نماز ادا کریں عید کی، اس سے پہلے آپ زکوٰۃ الفطر ادا کر دیں۔ یہ بھی بالکل اسی طرح تھا کہ چھوٹی سی زکوٰۃ پہلے نکالی اور اس کے بعد زکوٰۃ کا جو ہے وہ مکمل حکم آیا، اور سورہ بقرہ میں اس کی بھی ساری آیتیں ہمیں مل جاتی ہیں۔ اسی طرح نماز آپ کو پتہ ہے کب جو ہے وہ مسلمانوں پہ فرض ہوئی تھی، وہ واقعہ معراج میں ہوئی تھی، لیکن وہ بھی جو نماز فرض ہوئی تھی اس میں اوقات اور تعداد نمازوں کی جو ہے وہ فرض ہو گئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بتا دیا تھا کہ 5 نمازیں ان اوقات میں پڑھنی ہیں، اور اس وقت وہ تمام نمازیں جو ہیں وہ 2 رکعت فرض ہوتی تھیں جس طرح فجر کی ہیں، لیکن یہاں اس وقت اس سال میں جس کی ہم بات کر رہے ہیں اس وقت آ کے جو ہے نمازیں اپنی موجودہ حالت پہ جس طرح سے ہیں وہ مقرر ہوئیں، یعنی کہ صرف اور صرف فجر جو ہے وہی 2 رکعت فرض رہ گئی، اور اس کے بعد ظہر کے 4 رکعت، عصر کے 4 رکعت فرض، اور مغرب کے 3 رکعت فرض، اور پھر عشاء کے 4 رکعت فرض، یہ سب اس وقت پرسکرائب کیے گئے۔ اور ان بڑی عبادتوں کے علاوہ یہ تو ہمارے جسے کہتے ہیں نا کہ دین کے پلرز بھی ہیں، یہ سارے کے سارے محکم ہوئے۔ اس کے علاوہ جو چیزیں اس سال کے اندر اللہ تعالیٰ نے جن کا احکام دیا یا جن کی آسانیاں کی ہمارے لیے، وہ تھا طہارت کہ طہارہ اور غسل کے احکام، جنابت اور جنابت غسل کے احکام، وضو کا پراپر طریقہ، اور پھر اس کے علاوہ سب سے بڑی چیز جو اللہ تعالیٰ نے جس کا حکم جاری کر دیا وہ تھا جہاد۔ یہ سارے احکام اس سال کے اندر اور ان مہینوں میں جو کہ تقریباً ہجرت کی ہم بات کر رہے ہیں 9 سے 11 مہینہ کے بیچ کی، یہ کام سب کے سب ان مہینوں کے اندر ہو رہے ہیں۔ تو شروع میں تو جب تک مکہ میں تھے مسلمان تو جہاد کا بالکل حکم نہیں تھا، بلکہ لٹرلی حکم یہ تھا کہ اگر کوئی آپ کے منہ پہ تھپڑ مارا ہے تو دوسرا گال بھی آگے کر دو، صرف توکل علی اللہ صبر جمیل، صرف اور صرف یہ حکم تھا کہ آپ کوئی کسی قسم کا ایکشن نہیں لے سکتے ریٹیلیشن میں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ اور ہم دیکھتے ہیں، ہم نے پچھلی بھی ساری ہسٹری میں
یہ دیکھا ہے کہ کئی بار ایسا ہوتا تھا کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے غلاموں پہ، دوسرے مسلمانوں پہ شدید مظالم ڈھائی جا رہے ہوتے تھے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزر رہے ہوتے تھے، ان سے بات کرتے تھے، ان سے تسلی دیتے تھے، مگر کچھ نہ وہ خود کر سکتے تھے اس وقت، نہ ہی وہ ان کو حکم دیتے تھے کسی قسم کا ریٹیلیٹ کرنے کا۔ اور یہ اس بات کی بھی دلیل ہے اگین کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کوئی چھوٹا سا کام بھی خود سے نہیں کرتے تھے، جب تک کہ ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی نہ آ جائے، اللہ تعالیٰ کا حکم نہ آ جائے، وہ کوئی کام خود سے نہیں کرتے تھے۔ تو اب یہاں پہ اس وقت جو ہے وہ جہاد کا حکم آیا، اور بہت سارے لوگ جو پہلے بہت جوش جذبے میں کہا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کیوں نہیں ہمیں لڑنے کی اجازت دیتا، اگر ہمیں اجازت ہوتی تو ہم یہ کرتے۔ تو جس وقت جہاد کا حکم آیا، ان میں سے بہت سارے ایسے لوگ تھے جو کہ بالکل ڈر کے ٹھوس ہو کے بیٹھ گئے کہ ہیں اب ہمیں یہ کرنا پڑے گا، اب یہ فرض ہو گیا ہے، تو یہ اب ہم کیسے کریں گے۔ اس وقت ان کی جو ہے وہ جسے کہتے ہیں تھوڑی تھوڑی ہوا نکل گئی تھی، اور قرآن نے بھی اس چیز کو بڑی اچھی طرح سے مینشن کیا ہے کہ پہلے جب ہم نے حکم دیا تھا تو حکم نہیں تھا تو اس وقت تم لوگ دعائیں مانگتے تھے اور کہتے تھے، اور اب جب حکم دے دیا ہے تو تم لوگ بہانے تراشتے ہو۔ میں اس کی آپ کو قرآن سے نکال کے بتاؤں گی جس وقت میرے پاس اویلیبلٹی ہوگی اس چیز کی۔ تو جناب اب ہم چلتے ہیں کہ بدر سے پہلے وہ کیا واقعات ہوئے جن کی وجہ سے بدر ہوا۔ تو سب سے پہلے تو یہ تھا کہ جو چیزیں بدر کی طرف ہمیں لے گئیں اس میں بہت ساری چیزیں تھیں جو چینجز آئے مدینہ میں آ کے، ان میں اکنامک پالیسیز تھیں، ان میں اسپریچول ڈیولپمنٹ تھی، پولیٹیکل ڈیولپمنٹ تھی، اور مسلمان آہستہ 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 ایک قوم کی صورت میں ابھر رہے تھے۔ ابھی تک وہ چھوٹا سا گروپ تھے، لیکن اب وہ اتنے مضبوط ہوتے جا رہے تھے کہ مدینہ کے لوگوں کو بھی اور ارد گرد کے لوگوں کو بھی اندازہ ہو رہا تھا کہ دے آر بیکمنگ اے بگ پولیٹیکل گروپ۔ اب ان کے ساتھ اتنا جو ہے نا وہ یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو کسی بھی طرح سے سپریس کر لیں، ایک گروپ کو، چھوٹے سے گروپ کو سپریس آپ جس طرح کر رہے تھے پہلے سے بھی، اب نہیں کر۔ ایک اور کام جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اس سے قبل کہ وہ مکمل کسی جہاد کا یا کسی بڑی فائٹ میں انٹر ہوتے، وہ یہ تھا کہ مسلمانوں کو، مدینہ کے جو مسلمان تھے ان کو معاشی طور پر مضبوط کرنا۔ اور وجہ اس کی یہ تھی کہ جو مدینہ میں رہنے والے جو یہودی تھے وہ سب تجارتی لوگ تھے، وہ کاروبار کرتے تھے شروع سے، اور وہ اپنے قلعوں کے اندر رہتے تھے، اور وہ بہت زیادہ شیئر نہیں کرتے تھے اپنا کہ وہ کیا کر رہے ہیں، کس طرح کرتے ہیں تجارت۔ اور جو مدینہ کے جو اصل انہیبیٹنٹس، یہ جو عربس تھے، انوں کا کاروبار زیادہ تر جو ہے وہ فارمنگ سے آتا تھا۔ یہ لوگ ڈیٹس گرو کرتے تھے یا دوسرے جو کچھ وہاں پہ پیداوار ہوتی تھی اس سے تھرو ان کا جو ہے وہ ان کا روزگار چلتا تھا۔ اور جتنے بھی بازار تھے وہ سارے کے سارے ان یہودیوں کے علاقوں میں تھے، تو جب مسلمانوں کو کچھ خریدنا ہوتا تھا یا ان کو کوئی تجارت کرنی ہوتی تھی تو انہیں وہاں ان کے بازاروں میں جانا پڑتا تھا، اور ان کے بازاروں میں پھر اس کے بعد ہر طرح کی جیسے کہنا چاہیے لوٹ مار، ٹیکس اور اس طرح کی بےایمانیاں کافی عام تھیں۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے تمام مسلمانوں کو حکم دیا کہ کوئی ان بازاروں میں نہیں جائے گا، اور مدینہ کے ویسٹ سائڈ کے اوپر، مغرب کے سائڈ کے اوپر جو ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود گئے، اور انہوں نے جا کے نا ایک جگہ ایک ٹیریٹری مارک کر دی کہ یہاں سے یہاں تک اور یہاں سے یہاں تک یہ وہ جگہ ہے جہاں پر مسلمانوں کا اپنا بازار قائم کیا جائے گا، اور کسی کو جو ہے وہ جانے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی لحاظ سے یہودیوں کے بازار میں۔ ہر طرح کی خرید و فروخت یہاں ہوگی، یہاں پہ کوئی ٹیکس نہیں ہوگا کسی کے اوپر، اور انتہائی ایمانداری کے ساتھ اس چیز کو فروغ دیا گیا۔ اور پھر اس چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یا اللہ تعالیٰ نے آپ کہہ دیں کہ کاروبار کرنے کو، کام کرنے کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی ریلیجیوسٹی کے ساتھ اس کو منسلک کر دیا کہ آپ جتنے ایمانداری سے، جتنے اچھے طریقے سے کام کریں گے، کاروبار کریں گے، آپ اتنے ہی ریلیجس اور پائس بن دیں۔ آپ یہ بھی آپ کا ایک عبادت کا عمل ہے جو کہ آپ کر رہے ہیں حقیقت میں، اور ساتھ ساتھ آپ کی عبادت مانی جائے گی۔ تو ایماندار تاجر جو ہے، جس طرح رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہمیں بہت زیادہ ملتی ہیں ایمانداری کے اوپر اور تجارت کے اوپر، اس میں سے ایک ہے
کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایماندار تاجر کو جنت کے اعلیٰ مقاموں میں ہونے کی بشارت دی ہے کہ وہ ایک ایماندار تاجر جو ہے وہ جنت کے اعلیٰ مقاموں میں ہوگا، اور جو دھوکہ دے، کم تولے، جھوٹ بولے، وہ ہم میں سے نہیں۔ اس کے علاوہ پھر صحیح بخاری، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، اور ایک اور بھی ہے کہ ایک جو تاجر تھا وہ کھجوریں بیچ رہا تھا، اور اس نے اوپر بہت اچھی کھجوریں رکھی ہوئی تھیں، لیکن بوری میں نیچے اس کے بہت خراب کھجوریں تھیں، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے تھرو انفارم کر دیا، تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے تھیلے میں ہاتھ ڈالا اور نیچے والی خراب کھجوریں نکال لیں، اور ان سے پوچھا کہ تم یہ بیچنے والے تھے؟ اور پھر اس کے بعد جب اس نے قبول کیا کہ ہاں ایسا ہی تھا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا کہ تمہیں مال میں جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی منع فرمایا کہ تمہارا کوئی جاننے والا رشتہ دار کو باہر سے آئے، جو مدینہ میں رہنے والا نہیں ہو، جو باہر سے آئے، تو اس کے لیے ایجنٹ کا کام مت کرو، یعنی اس کو تم مت گائیڈ کرو کہ تم یہاں بیچو، یہاں نہ بیچو، اس کو بیچو، اس کو نہیں بیچو۔ لیٹ ہم فائنڈ آؤٹ ہم سیلف۔ اس طرح سے مارکیٹ میں انفلیشن نہیں بڑھے گا۔ وہ جب خود اپنی جگہ بنائے گا، خود اپنے طور سے بیچے گا اور سارا کچھ کرے گا، تو وہ مارکیٹ میں جو ہے وہ انفلیشن نہیں بڑھے گا، فیئر ٹریڈ ہوگی ہر طرح سے، اور ڈفلیشن اور انفلیشن کا جو ہے وہ ریشو قابو میں رہے گا۔ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح معاشی طور پہ مسلمانوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ اقدام کیے، اور یہ بہت ضروری تھے، کیونکہ حالات خود بخود ایسے پیدا ہوتے جا رہے تھے، ایسی سچویشن آتی جا رہی تھی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک ہنج ہو گئی تھی، ان کو جسے کہتے ہیں نا کہ ان کو اندازہ تھا کہ وقت آئے گا کہ ہمیں کمپلیٹلی یہودیوں سے اپنے آپ کو کاٹنا پڑے گا۔ تو ایسا نہ ہو کہ مسلمان اس وقت اب بہت ڈپریشن میں چلے جائیں، ان کو یہ لگے کہ وہ بہت زیادہ لوز کر رہے ہیں، اور جو کاروبار، جو چیزیں ان سے حاصل تھیں وہ اب ان کو نہیں مل سکتی، تو اس لیے پہلے سے ان چیزوں کے اوپر بھی کام ہونا شروع ہو گیا۔ تو یہ ایک بہت بڑا امپورٹنٹ ایسپیکٹ تھا جو کہ ہوا بدر سے پہلے۔